बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदौर, मेरा नाम राय साकिब है। एक दफ़ा जहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर सीज़ फायर हो चुका है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर से भी इत्तलात कुछ ऐसी हैं या बाज़गश्त के ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं कि हर क्वार्टर के अंदर ये रियलाइज़ कर लिया गया है कि पाकिस्तान को मुत्तहिद करने की, जिस तरह भी मुत्तहिद है पाकिस्तान, इस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लेने की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, कोशिशें कुछ की जा रही हैं लोगों की जानिब से कि तमाम लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में सीज़ फायर है जो 12 से 14 से 18 तक डेट एक्सटेंड होती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान और उनका मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आर नॉट ट्रस्टवर्दी एट ऑल। किसी भी सिचुएशन में कोई भी हालात वाक़यात बदल सकते हैं, तो उस बदलते हालात वाक़यात के अंदर बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान को भी यकजा करके मुत्तहिद करके खड़ा किया जाए। आज के शो में इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि हालात वाक़यात बदले किस हद तक हैं, क्या कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। और सेकेंडली एक सेगमेंट में थोड़ा सा ये जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप का दौरा था सऊदी अरेबिया का, कतर का, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। और सेकेंडली क्या इस सीज़ फायर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं या ये इसी तरह मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, सेकंड सेगमेंट में हम उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मैं स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट हैं हमाद हसन साहब, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब नईम हैदर पंचोता साहब। हमाद भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? शुक्र अल्लाह का, बहुत ठीक है। हमाद भी को लग रहा है कोई सीज़ फायर इंटरनली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का भी हुआ है या सिर्फ बॉर्डर्स पे सीज़ फायर हुआ है? बॉर्डर पे सीज़ फायर हुआ है लेकिन जंगबंदी नहीं हुई है, ये हकाइक हैं। ठीक है। सीज़ फायर एक मखसूस वक्त के लिए होता है, डीजीएमओज आपस में हॉटलाइन पे राब्ते में होते हैं, मामलात तय करते हैं, तय हो जाए तो ठीक है, तय न हो तो फिर सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान अभी मुश्किलात से निकला नहीं है, सच जंग को लेकर, यानी जंग के हवाले से मुश्किलात से निकला नहीं है, लेकिन कुछ अंदरूनी हकाइक भी हमारे सामने हैं। यानी इनकी जमात पीटीआई की नाराज़गी, आप पीटीआई से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि इनको हर मामले से अलग करें। जो मैं पाकिस्तानी हूँ, जो आप पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, उनका भी इस मुल्क पर उतना ही हक है जितना मेरा और आपका है, जितना आर्मी चीफ का है, जितना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है, सबका एक जैसा है। लेकिन कुछ हमाकतें हुई हैं उनसे, हद दर्जा नादानियां उनसे हुई हैं, और वो नादानियां उन्हें आइसोलेट कर गई एक जज्बाती फजा में। अब उस जज्बाती फजा को पाटना भी है, आगे भी बढ़ना है। यानी आइंदा दिनों में हमारे लिए सूरत हाल कुछ ज्यादा, यानी हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि सूरत हाल फौरी तौर पर ठीक हो गई है। सूरत हाल फौरी तौर पर ठीक नहीं हुई है, वक्ती तौर पर ठीक हुई है। अब आगे खुदा न ख्वास्ता मुश्किल हालात का सामना करना पड़े, क्योंकि मोदी तो एक दीवानगी में निकला है, वो तो एक शिकस्त खोर्दा आदमी है, वो तो जंग हार चुका, पूरी मुल्क को आइसोलेट कर गया, तबाही फेर दी, राफेल से फ्रांस और मगरबी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठने लगा, यूरोप इन्होंने गिराए, इसराइल अलग से रो रहा है, उसने तो तबाही फेर दी, शिकस्त भी हुई। अब वो शिकस्त खोर्दा आदमी एक नीम पागल शख्स जैसा रूप धार चुका है और वो लड़ने पर आमादा है। अगर वो लड़े खुदा न ख्वास्ता, तो पाकिस्तान ने जाहिर है कि अपना दिफा तो फिर करना है। दिफा के लिए जब आगे जाना होगा तो फिर देखे हमारे मकामी मामलात जब होते हैं ना, तो गमी शादी पे फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे तो करना है। अब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही है और जो मेरे इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक सूरत हाल तसल्ली बख्श है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर कैटेगोरिकली एक यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, पॉलिटिकल तो पाकिस्तान सिर्फ तहरीक इंसाफ से एक फासला है ना। अब देखे साकिब भाई, अगर हम हकाइक को मद्देनजर रखकर बात करें तो फौज का इमेज बहुत ऊपर गया है, मकबूलियत भी बहुत बढ़ गई है। देखिए, जब आपको मकबूलियत भी मिले, इज्जत भी मिले, फतह भी मिले, पूरी दुनिया भी आपकी पुश्त पर खड़ी हो जाए, तो फिर आपका सीना भी चौड़ा हो जाता है। फिर आप जरा वो जो गुस्सा होता है, इश्तियाल होता है, वो कम हो जाता है, फिर एक बड़े का रूप आप धार लेते हैं। मेरे ख्याल में वो स्टेज है अब कि एक नरमी और एक फ्रेंडली माहौल
کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں. پنجوتا صاحب کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک جی. نیند نہیں پوری ہوئی آپ کی؟ نہیں بس آپ کو پتہ ہی ہے کہ چل تو چل کیسز پہلے اپنے اور پھر عمران خان صاحب کے. چل تو چل. ہاں جی بس ایسی کیا خبریں ہیں آپ بتائیے؟ کوئی انٹرنلی سیز فائر کی خبریں ہیں تحریک انصاف میں بھی؟ دیکھیں ہم تو عدالتوں کے اندر رجوع کیے ہوئے ہیں, ہماری پولیٹیکل ڈسکشن وہ بھی ہوتی رہتی ہے احتجاج کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے, کیونکہ خان صاحب جھوٹے کیسز کے اندر جیل میں ہیں. جب تک وہ باہر نہیں آتے, جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی عدالت سے, تو تب تک تو جو ہے وہ جس طرح کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ باہر آئیں گے تو سمجھ آئے گی کہ واقعی کوئی سیریس ہے ملک کے حوالے سے. وہ چاہتا ہے کہ ملک کے اندر جو یکجہتی ہے وہ قائم رہے, اور ملک کے اندر جو ہے عوام کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جائے. وہ تو اس وقت نظر آئے گا, لیکن جب تک وہ جیل میں ہیں تو تب تک آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ بالکل معاملات جو ہیں وہ ملک کے اندر بسیز فائر ہو گئے. موٹی سی 2-3 ڈیولپمنٹس ریسنٹ رکھتے ہیں آپ کے سامنے, اور پھر میں اس کے اوپر ایز کا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے, نہیں پی ٹی آئی رہنما نہیں, ایز اے پاکستانی میں اس پہ آپ کا یا جو کرنٹ افیئر کا کچھ نالج رکھتے ہیں وہ ہوتے آپ کا انالیسس چاہوں گا. ایٹ ونس القادر کا لگ جانا, آؤٹ آف بلو کیس لگ جانا, علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات کروا دینا, یہ چیزیں پازیٹیو ڈیولپمنٹس نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں کیسز تو پہلے بھی لگتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سائفر کیس لگا تبھی اس کی سزا ختم ہوئی, معطل ہوئی. اسی طرح آپ دیگر کیسز دیکھیں, لگے سزائیں ہوئی, معطل ہوئے. وہ تو کیسز لگتے رہتے ہیں. 9 مئی کے کیسز بھی لگتے رہے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ لگنا کوئی اس طرح کی عجوبے کی بات نہیں ہے. یہ مقررہ ٹائم سے بہت زیادہ اوور لیپس کیا ہے. حالانکہ یہ 1-1.5 مہینے کے اندر جو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. ابھی آپ دیکھ لیں کہ 3-4 مہینے ہو گئے فیصلہ نہیں ہوا. لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی ہم نے عدالت سے یہ کہا کہ اسی دن ہی نوٹسز کر دیں, اور آج سماعت ہوتی, آج دلائل ہوتے, اور 1 آدھ دن میں جو ہے اس کا فیصلہ آ جاتا. لیکن اب نیکسٹ ڈیٹ ڈال دی گئی ہے. اب پھر دلائل ہوں گے ہماری طرف سے کتنے ہوتے ہیں, پھر دوسرا پراسیکیوشن کتنی لیتی. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر کیسز لگے ہوئے تھے, مختلف بیز لگی ہوئی تھی 9 مئی کے حوالے سے. اس میں بھی پراسیکیوشن نے کہا جی کہ ہم نے جو ٹیسٹ ہیں وہ کروانے ہیں, اور وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہم آئیں گے. عدالت نے کہا کہ آخری موقع ہم دے رہے ہیں. ایک طرف اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال ہے آج کی بھی, کہ ہمارے 6 لوگ گئے ہوئے تھے خان صاحب سے ملاقات کے لیے, ان کو پولیس نے ناکے سے آگے نہیں گزرنے دیا گیا. تو ملاقات کی جہاں آپ نے بات کی ہے وہاں پر 3 وکلاء نہیں جا سکے. میں تھا, نیاز اللہ نیاز تھے, علی بخاری تھے. ہم تینوں کو نہیں جانے دیا گیا, 3 کو الاؤ کیا گیا. ملاقات تو علیمہ آپا کی جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. یہ درمیان میں ایک رکاوٹ آئی, تقریباً 2 مہینے کی رکاوٹ آئی, تو اس سے پہلے جو ہے ان کی مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. وکلاء کو بھی آنا جانا, وہ کبھی ملاقات کرا دی, کبھی روک لیا, کسی کا لسٹ سے نام ڈراپ کر دیا, لیکن ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. یہ سلسلہ تو 2-2.5 مہینے سے زیادہ سختی والا ہوا نا. تو آپ نے ایگزیکٹ اس کے اوپر کمنٹ تب دینا ہے جب آپ سمجھیں گے کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ کھل گیا ہے, تو آپ سمجھیں کہ واقعی جو ملک کے اندر سیز فائر اور صورتحال ایسی قائم ہوئی. آپ لوگ پازیٹیو ہیں اس سے ایک اینگل سے بھی کہ اڈیالہ جیل کا دروازہ پرول پہ رہائی سے بھی کھل سکتا ہے؟ دیکھیں پرول پہ رہائی کے لیے ایک لیگل آپشن تھا آپ کے پاس جو آپ نے اویل کیا. چیف منسٹر جو 6 کروڑ عوام کے سربراہ ہیں, صوبے کے سربراہ ہیں, اور وہ انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی خصوصا صاحب کے ذریعے, اور اس میں انہوں نے استدعا ملک کی صورتحال جو ہماری اس وقت جنگ چل رہی ہے, جو خان صاحب کو دشمن جس طرح وہ مودی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ عمران خان ہی پولیٹیکلی ایسا لیڈر ہے جو بیانات بھی دے لیتا ہے, جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. تو اڈیالہ جیل کہیں نہ ڈرون نہ پھینک دے. ڈرون تو رک نہیں رہے تھے, کہیں نہ کہیں آ رہے تھے. لاہور, پنڈی, اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے سنا. تو اسی سینیریو کے اندر یہ 2 نقطے تھے جن کی بنیاد پر ہم نے استدعا کی ہے. اب دیکھیں عدالت نے اس کے اندر جنگ تو رک گئی نا ابھی. دیکھیں جنگ میں نے سنا ہے کہ پرسوں رات کو بھی ڈرون اٹیک ہوا ہے, اور جہاں مودی ہے, مودی بھی ابھی تیار بیٹھا ہوگا. وہ تو نہیں بالکل آپ سمجھیں کہ یہ کام ختم ہو گیا ہے. ہلکا پھلکا بھی وہاں پر کوئی اٹیک ہوگا تو وہ کہیں گے کہ پاکستان کا اس کے اندر رول ہے. دلی ہم نے سنا کہ کل کوئی اٹیک ہوا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اس میں شامل ہے یا کچھ طرح کی اسٹیٹمنٹ. تو دیکھیں وہی نا, تو ایسی جب صورتحال ہے کہ آپ کی اتنی کشیدگی چل رہی ہے تو اس میں میرا خیال میں ایسے لیڈر کو باہر ہونا چاہیے جو کہ جواب دے سکے. اب نواز شریف صاحب کی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ایک مبارکباد کا تو ٹویٹ کر دیا, ڈیزائن کیا پورا آپریشن. انہوں نے کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا ڈیزائن کدھر ڈیزائن کیا؟ عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ پورا آپریشن ڈیزائن کیا. وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ عظمہ بخاری کہہ رہی ہیں کہ وہ تجزیہ نگار نہیں ہے کہ جنگ چھڑی ہے تو اس کے اوپر جو آ کر کمنٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دینا تھا, مودی کا نام لینا تھا, کیونکہ آپ کے کاروبار ہیں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے سٹیٹمنٹ مودی کے خلاف نہیں دی کیونکہ جو مریم ہیں وہ ان کی بیٹی ہے, وہ پنجاب میں ہیڈ کر رہی ہیں, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, تو وہ اوور شیڈ نہ ہو جائیں, یعنی کہ ان کی پرسنالٹی جو ہے نا وہ ڈاؤن نہ ہو جائے.
یعنی ملک کی جو ہے وہ ایک آپ کا ملک جو ہے اس کی جنگ لگ گئی ہے انڈیا کے ساتھ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے بندے کی پرسنالٹی. اگر عمران خان کی طرف سے ہم کوئی ایسا بیان دیتے کہ عمران خان سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے کہ کہیں گور صاحب جو ہیں وہ اوور شیڈ نہ ہو جائیں، یا سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کی پرسنالٹی ڈاؤن نہ ہو جائے، تو پھر آپ کہتے کہ دیکھیں جی نظر آ گیا کہ مودی کا یہ یار تھا، نظر آ گیا کہ یہ اسرائیل کا ایجنٹ تھا. اب اس نے کیونکہ سٹیٹمنٹ پہلے دن ہی کہہ دی کہ پوری قوم جو ہے اس مودی کے اس ایکٹ کے بعد متحد ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس سارے جو ایک پراپوگنڈے کر رہے تھے کہ عمران خان کا بیان نہیں آ رہا ختم ہو گئے. جب اتحاد کا میسج اڈیالہ سے آیا اس کے بعد ماحول چینج ہوتا گیا، اور تحریک انصاف نے جس طرح سے لیڈ کیا تو یہ گواہی ہمارے دشمن بھی دے رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کا سپورٹر تھا، ووٹر تھا، ورکرز تھے، جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا ملک کی کاز کے اندر، اس کی مثال نہیں. اسی وجہ سے سوشل میڈیا وارز کو خراج تحسین فوج کی طرف سے بھی پیش کیا گیا ہے. تو یہ وہی ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہیں. آپ کے اندر سارے ایسے نہیں تھے، آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ جس کو ابھی تک آپ نے ڈسون نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. خان صاحب بھی ان کو اون کر رہے ہیں، علیمہ خان بھی اون کر رہی ہے. ان لوگوں کا جو رویہ تھا وہ انتہائی اینٹی پاکستان رویہ تھا. اس کو یعنی شہباز گل کون ہے؟ ابھی سیاسی کمیٹی کے رکن ہے. انہوں نے عمران ریاض، آفتاب اقبال، یہ کس پارٹی سے وابستہ ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے عمران ریاض اور وہ آفتاب اقبال کس پارٹی سے؟ ہاں شہباز گل کی سمجھ آتی ہے. شہباز گل وہ بہت سارے لوگ ہیں. ابھی وہ بیانیہ کس کا چلا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا بیانیہ چلا رہے ہیں نا. وہ تو نواز شریف کا یا آصف زرداری یا مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ تو نہیں چلا رہے ہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر انتہائی مخلص ہے، لیکن ورکر کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اس وقت بدقسمتی سے ان کو لیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات. بیرسٹر گوہر صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، بیرسٹر گوہر نے ایک بھی غلط بات نہیں کی. بیرسٹر گوہر نے انتہائی ذمہ دار، چیئرمین تو وہ ہیں پارٹی کے، علی امین گنڈاپور کا رویہ انتہائی ذمہ دار، چیئرمین وہ ہیں، سی ایم وہ ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر علی امین گنڈاپور یا بیرسٹر گوہر اثر انداز نہیں ہوتے، پنجوتا صاحب اثر انداز نہیں ہوتے. ان پر اثر انداز کون ہوتے؟ ان پر عمران ریاض ہوتے ہیں، عادل راجہ ہوتے ہیں، شہباز گل ہوتے ہیں، محیط پیرزادہ ہوتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ اوپینین کو بلڈ کرتے ہیں. یہاں پہ ایک سیکنڈ جی پلیز کر لیں آپ. لیکن میں دیکھیں ثاقب، میں تو ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ سیاسی قوتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بالکل ایک ساتھ ہونا چاہیے. ہم نے بہت ٹکریں کھا لی، ہم نے بہت مشکلات کو سہا، ہم نے 10 سالہ مارشل لاؤں کو بھگتا. ہمارے وزیر اعظم پھانسی ہوئے، جلا وطن ہوئے، آج بھی سابق وزیر اعظم جیل میں پڑا ہے. دیکھیں بہت ہو گیا. سیاسی قوتوں کو یکسو ہونا چاہیے، ایک نقطے پر آنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. ایک اور بات دیکھیں، جنگ سیاستدان نہیں لڑتے، جنگیں فوج لڑتی ہے، قوم لڑتی ہے. قوم ان کی پشت پر ہوتی ہے، فوج جنگ لڑتی ہے. فوج کی جو کارکردگی ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے. کل مودی کوئی جنون کرے گا تو پھر اس کے ساتھ وہ حشر کر دیں گے جو ابھی کیا ہے. وہ کوئی خوف نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی اس موقع پہ اپنے آپ کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ اس بہترین موقع کو کیوں ضائع کر رہے ہیں. بھائی یہ ملک بیرسٹر گوہر نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹس دی. عمران خان کا بڑا ذمہ دارانہ رویہ، بالکل ذمہ دارانہ رویہ میں نے اپریشیٹ کیا ہے. میری اپنی بات بھی ہوئی تھی. عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بہت اچھی آئی تھی. عمران خان کی سٹیٹمنٹ بھی چلو، لیکن وہ تو جیل میں ہے نا. وہ لیکن چلے جو بیان وہاں سے مطلع کے تھرو جو ہے بہت اچھی سٹیٹمنٹ کے ذریعے ان کا بیان آتا ہے. لیکن میں اب بھی اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان کو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ جیل میں نہیں جانے دیا گیا. یہ تو دیکھیں ایبڈرپٹلی تو چینج نہیں آ سکتے، گریجولی تو نہیں آئے گا، وہ تو گریجولی معاملات. لیکن ہماری تاریخ تو کچھ اور بھی ہے نا. غلام اسحاق خان اور بے نظیر بھٹو کے درمیان کتنے اختلافات تھے. بے نظیر بھٹو کا شوہر آصف زرداری جیل میں تھا، لیکن جس شام کو نواز شریف کے ساتھ معاملات بگڑ گئے اس کا وہی شوہر جیل سے نکلا اور ایوان صدر پہنچا اور وہ وفاقی وزیر ماحولیات کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا اسی شام کو. یہ دیکھیں بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے. نواز شریف راندہ درگاہ تھے، لندن سے آئے، ایئرپورٹ پر اترے، سیدھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے اور نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہوئے. سب کچھ ختم ہو چکا تھا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، مجھے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں، میرے ساتھ رہیے.